We have our sixth webinar. I would like to welcome the guest, Dr. Omer Haroon, and a little introduction about Dr. Omer Haroon. Dr. Omer Haroon is a Pakistani producer, director, and elected member of International Academy of Television Arts and Sciences. And this body is responsible for the nominations of International Emmy Awards. And Dr. Umair Haroon is a medical practitioner uh, by academically, and more appropriately, he has a specialization in forensic sciences. And he's also been responsible for launching Pakistan's first forensic science-based investigative TV series. And he is also the president of Metro One News, and he has been advocating science and reason within the television industry. And he has been he is, yeah, most importantly, he's one of the board members of Science Share Advisory Board. And today I would like to welcome him and thank you, Dr. Umair, for taking out time. It's absolutely wonderful to have you. Please, sir, now the floor is yours. Thank you so much, Fosab. Thank you so much. I'm honored to be part of this wonderful cohort, wonderful people, wonderful audience. I'm sure so many people here in the audience are far more learned than me, but it's an honor for me. Thank you, Sancha team. Thank you, ma'am Saida Khan, Sadiqa Khan, and I'm honored. So today मैं ये सोच रहा था कि हम bilingual करेंगे. अगर कोई पूरा अंग्रेज है तो बता दें. So I can also speak English, but I would love to be speaking both languages. अच्छा, तो ये है कि I would rather being a monolingual, इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको bilingual Yeah, sure, dialogue sure. करें. It would be. आगे जाके आप लोग भी बात करें, जो अपने अपने व्यूज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई मुझे आप सजेशन देना चाहें, एडवाइस देना चाहें, आई एम ओपन फॉर दैट. अच्छा, अब साइंस जर्नलिज्म बेसिकली जो आम जर्नलिस्ट होता है ना, वो तो एक सिर्फ जर्नलिज्म का एक्सपर्ट होता है, वो जर्नल होता है, दैट ही और शी वो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, उन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा होता है. जैसे कहते हैं जर्नलिज्म इज द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, कि जो सहाफत है वो तारीख का पहला एक रफ ड्राफ्ट होता है. तो वो तो आम जो भी सहाफ़ी होता है वो डिफरेंट अपने हिसाब से, अगर वो पॉलिटिकल बीट कर रहा है, स्पोर्ट्स बीट कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली जो भी डिसिप्लिन है उसकी बेसिक नॉलेज होती है, और फिर वो जर्नलिज्म उसको रिपोर्ट कर रहा होता है, ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट कर रहा होता है. हम ये बात करेंगे व्हाट इज सब्जेक्टिविटी, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, फिर हम बात करेंगे ओवर रेटेड लफ्ज है रीजन, उसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे साइंस की, कि जिसको मैं कहता हूँ डॉटर ऑफ फिलोसफी ना, कि जो फिलोसफी की एक छोटी सी डिसिप्लिन है. ये सारे ओवररेटेड वर्ड्स हैं, बट ओके वी विल स्पीक इंशाल्लाह अबाउट दैट. तो दूसरे जर्नलिस्ट चूंकि जो जिनकी जो डिसिप्लिन होती है वो इतनी बड़ी वास्ट नहीं होती अपार्ट फ्रॉम फ्यू, तो इसलिए उस पर उनका उतना नॉलेज जो ट्रेजर होता है वो उतना रिक्वायर्ड नहीं होता जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट करने के लिए. साइंस की जो सबसे बड़ी बात ये कि साइंस इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और मोस्टली जो पीपल साइंस जर्नलिज्म कर रहे होते हैं उनको उस तरीके से साइंस के बारे में भी नहीं पता होता, क्योंकि वो फील्ड के एक्सपर्ट तो होते नहीं ऑब्वियसली. अच्छा, और फिर एक डिस्टेंस है. डिस्टेंस ये कि जो हार्डकोर साइंटिस्ट हैं वो ऑब्वियसली दे हैव डन अ लॉट, दे हैव वर्क हार्ड, तो एक गैप भी होता है ना. आम साइंटिस्ट का, ट्रेडिशनल साइंटिस्ट का आवाम के साथ तो बहुत गैप है, क्योंकि वो नॉलेज का लेवल फर्क है, शायद नॉलेज का लेवल फर्क है, या कंप्रीहेंशन ऑफ नॉलेज का लेवल फर्क है, या शायद डिल्यूजन में है कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो इस हवाले से वो उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. तो यहाँ पे फिर जो साइंस जर्नलिस्ट है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो वहाँ से नॉलेज ले और आवाम को आम फहम अंदाज में बताए कि क्या साइंस है. अच्छा, आप किसी भी फील्ड की बात करें जर्नलिज्म में, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, उसके चैलेंजेस भी होते हैं, मतलब उसके हीरोज भी होते हैं, उसके विलन भी होते हैं. अच्छा, आमतौर पे समझा जाता है कि जर्नलिस्ट का काम ये है कि वो हीरो को सपोर्ट करे और विलन को अपोज करे, ऐसा ही है. जबकि टेक्निकली आप देखें ना, तो आपका जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि वो हीरो को सपोर्ट करे या विलन को अपोज करे. उसका काम है जो कुछ भी हुआ है उसको रिपोर्ट करे. उसने पार्शल नहीं होना, उसने बायस नहीं होना.
There's a difference between activist and journalist. Activist एक side लेके उसको support करता है, right? Journalist का ये काम नहीं है. When you're doing journalism, you need to objectively report it, right? आपने कोई ऐसा नहीं कि आपने अपने नजदीक, क्योंकि देखिए सच्चाई अटेंड जब हम जिस फील्ड में वहां पे दे आर नॉट एब्सोल्यूट हीरोज, दे आर नॉट एब्सोल्यूट विलेंस, राइट? सोशल इश्यूज की बात और होती है, कातिल है, बच्चे का कातिल है, वहां तो समझ आता है. मगर दो थ्योरीज हैं, सी ना, अब उस पे यू कैन नॉट मेक योर ऑन हीरो एंड यू कैन नॉट मेक योर ऑन विलन, राइट? सो आपने उस थ्योरी को या उस नजरिए को नहीं, आपने जो चीज आपको समझ आती है या आपको लगता है ऑब्जेक्टिवली ट्रू है, जो चीज हुई है उसको आपने रिपोर्ट करना है एज इट इज, जू का तू मनो आन, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी. एक बड़ा मशहूर जर्मन फिलोसोफर है सोरेन किरकेगार्ड. सोरेन किरकेगार्ड कहता है कि यू हैव योर ट्रुथ, आई हैव माइन. आपका अपना सच है, मेरा अपना सच है, और दर हकीकत में सच तो कुछ और ही है ना. वो थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली सच है. अच्छा, मजे की बात ये होगी, आगे जाके हम बात करेंगे कि साइंस इज नॉट अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ. साइंस की दुनिया में एब्सोल्यूट ट्रुथ एग्जिस्ट ही नहीं करता. आई एम सॉरी इफ आई एम बोरिंग यू. मैं थोड़ा सा मैं फिलोसफी, ये नजरियाती जो बेसिक है उस पर मैं बताऊं कि साइंस है क्या. क्योंकि बहुत से लोग साइंस को मुकद्दस या एक ना इररिफ्यूटेबल चीज या एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं. साइंस डज नॉट वर्क लाइक इट ना. हम आगे जाके बात करेंगे थ्योरी ऑफ फॉल्स पॉसिबिलिटी पे, सर कार्ल पोपर ने जो बताया, जो जिस पे आज पूरी साइंस डिपेंड करती है. आपके आप में से बहुत से लोग साइंस स्टूडेंट भी होंगे, रिसर्च भी उन्होंने पढ़ी होगी, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. तो ये सारी जो बुनियादी वो वहीं से आई है थ्योरी ऑफ फॉल्सिबिलिटी पे, कि साइंस सच्चाई की बात नहीं करती. साइंस बात करती है, साइंस की एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात नहीं करती. सच तो वो है ऑब्वियसली, जब तक वो रिफ्यूट नहीं हो जाता. जब तक वो चीज रिफ्यूट नहीं हो जाती, सच है. न्यूटन्स के कानून थे, सदियों तक उसको सच माना गया. बाद में आइंस्टाइन आया एंड देन दे वर डिबेट, एंड नाउ Newtonian's laws are not as true as in modern physics. Same goes with medical. Medical तो ever changing field है ना, changes हो रही हैं. अच्छा, तो back to it कि हर फील्ड में हीरोज होते हैं, विलन्स होते हैं, राइट? और आपका काम नहीं है. एक तो ये डिबेट है कि आपका काम किसी एक साइड नहीं लेना, आपने ऑब्जेक्टिवली जो चीज है, जो सही चीज आपको लगती है, वो आपने उसको बयान करना है विद दी प्रेमिसेस, फ्रेमवर्क जो आपको बीइंग अ साइंटिस्ट आपको पता है, या साइंस जर्नलिस्ट आपको पता है कि ये सच है, ये झूठ है. अच्छा, मगर इसके ये कहने के बाद मैं खुद अपने आप को रिफ्यूट करूंगा कि जिस तरह अगर आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं तो ऑब्वियसली यू टेक सम साइड. अगर इफ आप क्राइम जर्नलिज्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्रिमिनल्स को, आप जो करप्ट मुनाफिर उनके खिलाफ आप लिखते हैं. इस तरीके से अगर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो यू ऑब्वियसली यू ट्राई टू कि भाई ये जो पर्ची पे है उस पर. साइंस में जो आपका सबसे बड़ा विलन है ना, साइंस में, साइंस जर्नलिज्म में, वो है सूडो साइंस. सूडो साइंस वो चीज है कि जो साइंस नहीं है, इट्स नॉट साइंस. वो साइंस का लिबादा ओढ़ के, वो फैंसी टर्म्स ओढ़ के, कुछ नाम निहाद लोग हैं जो कि कुछ तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ तो इतने पढ़े लिखे हैं कि वो माशाल्लाह बहुत हार्वर्ड से भी उन्होंने किया हुआ एमडी. अगर आप जानते हो दीपक चोपड़ा साहब एक किरदार हैं माइंड साइंसेस में, और क्वांटम क्वैकरी और क्वांटम अजीब अजीब सी बातें करते हैं जो समझ नहीं आती. तो फिर जब उनसे पूछो तो कहते नहीं, हम तो मेटाफिजिक्स, हम तो एलिगोरिकल बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं. तो भाई जब आप हाउ कैन यू यूज अ साइंटिफिक टर्म इन एलिगोरी? यू कैन नॉट यूज ना, तशबीह तौर पे, मिसाल के तौर पे नहीं कह सकते. खैर, तो कुछ लोग तो बहुत पढ़े लिखे. तो यहाँ पे एक, जब हम रीजन की बात करते हैं, रीजन में देखिए लॉजिक है ना, रीजन है. रीजन में आप किसी चीज को प्रूव करते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, किस तरीके से आप किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं. अच्छा, कुछ तो यहाँ में क्या होता है, एक रीजन में एक चीज होती है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी. आर्गुमेंट फ्रॉम अथॉरिटी क्या है कि आपने कोई बात मुझसे सुन ली, आपने समझा डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, भाई पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, अथॉरिटी है इस फील्ड में, तो वो सही कह रहे होंगे. ऐसा नहीं है. जरूरी नहीं कि हर बार मैं, या कोई भी अथॉरिटी, उस चीज की अथॉरिटी हो, वो सही हो. चूंकि साइंस किसी भी चीज बंदे को एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं मानती. किसी भी शख्स को, किसी भी एक शख्स को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक मैगजीन को, चूंकि हम लिखने पढ़ने की बात करते हैं, तो कोई एक साइंटिफिक मैगजीन भी absolute authority नहीं है. There are articles which can be challenged, which can be refuted even in the most prestigious science journals, right? मैं आगे बात करूंगा. नेचर एक मैगजीन है, उसमें एक वाटर मेमोरी के हवाले से एक आर्टिकल छपा था होम्योपैथी साइंस के हक में. बाद में वो रिफ्यूट हुआ, पता पड़ा कि वो फ्रॉड था. तो जरूरी नहीं कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मैगजीन, कोई बंदा, कोई भी सेलिब्रिटी, साइंस सेलिब्रिटी वो हो. तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी नहीं माना जाएगा. तो अब सूडो साइंस का आपका जो काम है ना, वो ये कि साइंस
اور نان سائنس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. عوام ماشاءاللہ جو پبلک ہوتی ہے, ہماری جو ہیومن برین جو ایوالو ہوا ہے وہ اٹس وائرڈ ٹو بی مور لونگ ٹورڈس کانسپریسی. ہمارا ذہن ویسے بھی بڑے سے پڑھا لکھا ذہن بھی ہو, پڑھا لکھا بھی بہت بار آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آکسفورڈ گریڈز بھی ہارورڈ گریڈز بھی اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. So the human brain is wired like to the tendency to believe in more conspiracy and mystical and اس طرح کی اسٹوپڈ چیزیں. تو وہاں پہ سوڈو سائنس پہ آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں. دیکھنا ویکسین کے اگینسٹ جو ڈرائیو ہے سوڈو سائنس. ویکسین اس کے تو پولیٹیکل جو پولیٹیکل ریزنس بھی ہیں, بٹ اب انٹائر, اب میں چونکہ میڈیسن سے ہوں, بیسیکلی میں میڈیکل ڈاکٹر, so I am a strong proponent of scientific medicine. I believe that medicine نے بہت لوگوں کی جانیں بچائی ہیں. ہماری جو ایوریج لائف انکریز ہو رہی ہے اب ماشاءاللہ ورلڈ وائڈ ایوریج لائف ہیز انکریزڈ just because of the thanks to medicine. But they are میڈیسن کی آڑ میں بہت ساری اور اسٹوپڈ چیزیں بھی آ جاتی ہیں, رائٹ. ہومیوپیتھی آ جاتی ہے اور عجیب عجیب سی چیزیں آ جاتی ہیں, تو وہ سوڈو سائنس میں فال کرتی ہیں. تو ہیئر بینگ اے سائنس جرنلسٹ یو نیڈ ٹو کہ اس کو کس طرح ڈیبنک کرنا ہے, کس طرح آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے, عوام کو بتانا ہے. اب دیکھیں نا, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز مجھے نیند نہیں آ رہی, میں گیا ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے پاس, اس نے مجھے ایک دوائی دے دی, مجھے نیند آ رہی, فائن, آئی ایم اوکے وتھ اٹ. اف سم ون وانٹس ٹو ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ. بٹ اف سم ون از اے کینسر پیشنٹ, رائٹ, اب کینسر پیشنٹ میں جتنا ٹائم ہوتا ہے, جتنا کیا کہتے ہیں کہ اپنا وہ انیشلی آپ ڈائگنوز کر لیں, انٹروین کر لیں, تو دیر آر فیو کینسرز, مطلب 100 تو نہیں مگر دیر پلینٹی آف کینسرز کہ جن کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, لائف ایکسپیکٹینسی بڑھا سکتے ہیں, اور بہت سے تو کمپلیٹ کیور بھی ہو جاتے ہیں. دیر آر مینی سیلیبریٹیز آپ دیکھتے ہوں گے جن کو بریسٹ کینسر ہوا ٹھیک ہو گئی, لیمفوما ہوا ٹھیک ہو گئی, ملٹیپل مائلوما ہوا ٹھیک ہو گئی. تو ٹائملی انٹروینشن. اب اس کو پھر یہاں پہ پھر ہومیوپیتھی بابا, یہاں پہ حکیم بابا, یہاں پہ اور جو سپرسٹیشس بابا ہوتے ہیں, جو یہ کوئی بھی جو فیک ڈاکٹرز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, جو کویکس ہوتے ہیں, وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. وہ الٹی سیدھی دوائی دیں گے, یہ کھا لو صحیح ہو جائے گا, اور کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ ٹائم نکل جاتا ہے, اینڈ دین یو سی دی کانسیکوینسز. سو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے اویئرنیس کے تھرو کہ جہاں ہماری سائنس انٹروین کر کے اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اینڈ دیٹس اونلی بیکاز آف اویئرنیس. لیکن اویئرنیس کے حساب سے کہ اگر اویئرنیس ہوگی, اور وہ اویئرنیس کون کریٹ کرے گا, وہ اویئرنیس کریٹ کریں گے سائنس جرنلسٹ یا وہ آرٹسٹ جو اپنے پیس آف آرٹ میں, اپنے ڈراماز میں, اپنی موویز میں, اب تو ویب سیریز اتنا بڑا میڈیم آ گیا ہے, اپنی ویب سیریز میں یہ کچھ بھی کر کے, ایک بلاگ لکھ کے, ایک ایون ٹک ٹاک بنا کے, اف یو آر پروموٹنگ اے سرٹن scientific knowledge which has ultimate the benefit of the جو انسانیت کو یا لوگوں کو بینیفٹ دے, تو یہ بھی بیسیکلی ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. تو اس فرنٹ پہ آپ کو کیا کہتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہیرو اور ہمارے ولن میں, ہمارا ہیرو سائنس ہے, اور ہمارا جو ولن ہے وہ سوڈو سائنس ہے, اور ہمارا اسٹیک ہولڈرز وہ نہیں ہے کہ جس سے ہمارا مسئلہ ہی نہیں, جس سے ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے. بہت سی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کہ وہ فلسفیز جن سے ہمارا ڈائریکٹ کولیجن نہیں ہے, جو ہمارا ہے ہی نہیں. بہت سی ایسی ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں, وہ خواہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں, بھائی ان کا ہم سے وہ نہیں ہے سائنس کا. سائنس ایک ڈفرنٹ ماڈیم ہے, ریلیجن از سپیریئر, وہ ایک الگ مادھیم ہے, مگر وہ ریلیجن کو بھی مس یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ریلیجن ہے ہی نہیں. اور وہ اب دیکھیں نا جو پولیو کے اگینسٹ جو ٹرائب اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی, حالانکہ اب تو سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح ہے, وہ بھی تھینکس ٹو دیم کہ وہ اب آ کے اوپنلی بات کر رہے ہیں. مگر ایک حد تک ویکسین کے یا جو سائنٹیفک میڈیسن تھی اس کے خلاف, جان بچانے والی میڈیسنس تھی, ان کو منع کر دیا گیا. تو یہ وہ ہمارا نہیں ہے. مگر سوڈو سائنس ہمارا ایک ایسا ولن ہے کہ جس کو ہم نے سب نے مل کر کرنا ہے, مگر اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود سمجھنا ہوگا کہ سائنس کیا ہے. آپ کو خود جاننا ہوگا کہ سائنس کیا ہے. سائنس اور سوڈو سائنس میں تفریق, آپ بینگ اے سائنس جرنلسٹ, بینگ اے سائنس ریسرچر, بینگ اے سائنس ایڈوکیٹ. اب جب آپ ایڈوکیٹ, پھر آپ یہاں ایکٹیوسٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ ایکٹیو, پھر آپ ایک چیز کو صحیح مان کے پھر اس کے آپ حق میں اور اس کے آپ کیمپین کرتے ہیں. سو سائنس ایڈوکیسی از ڈفرنٹ فرام سائنس جرنلزم. سائنس ایڈوکیسی از مور کائنڈ آف سائنس ایکٹیویزم. تو وہ آپ نے کرنا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے خود تفریق کرنی ہے کہ بھائی سائنس کیا ہے اور سوڈو سائنس کیا ہے. ہر چیز فینسی آ کے آ رہی ہے. بہت سے لوگ ای ایس پی کی بات کرتے ہیں, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی بات کرتے ہیں, ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں. آئی مے بی ساؤنڈ rash, I may be sound harsh, I may be sound stupid,
بٹ دا فیکٹ از مائنڈ سائنسز میں بہت سی چیزیں جو الیش کی جاتی ہیں وہ سوڈو سائنس ہیں. ہومیوپیتھی, please forgive me if anyone is proponent, homeopathy is a pseudoscience. It is not science. ٹریڈیشنل جو حکمت تھی, یس اٹ ہیز سروڈ ہیومینٹی اے لاٹ بٹ وی ہیو کم اوور اٹ. ہم نے اس کی بہت سی اچھی چیزیں ٹریڈیشنل میڈیسن میں لے لی ہیں, وہیں سے لی ہیں, نبض دیکھنا اور چیز دیکھنا, مگر اب ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. اب ورلڈ ہیز مووڈ, دا نالج اسپیکٹرم ہیز مووڈ اہیڈ آف دیٹ. سو جو سوڈو سائنس ہے وہ سائنس نہیں ہے. تو ہم نے اب اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ اوپنلی اسٹینس بھی لینا ہے, being a science advocate, if you're a science advocate, and then you have to tell people. اچھا, اب ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے نکلیں گے, وہ یہ ہے کہ سائنس میں اور دیگر فلسفیز میں کیا فرق ہے. دیکھیں سائنس, ایک بات یاد رکھیے گا, میں ایک جملے سے سمجھاتا ہوں. ایک ہمارے بہت بڑے سائنس پروپوننٹ تھے سر کارل ساگن. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے کاسموس ڈاکیومنٹری دیکھی ہو, بہت شاندار ڈاکیومنٹری. when I was young I saw that. No, it has inspired me. Even it has inspired so many scientists of my age. مجھ سے بڑی, جو مجھ سے پہلے کی ایج ہے, اس کو بھی انہوں نے انسپائر کیا ہے. تو وہ سر کارل ساگن ہے. کارل ساگن کی وائف ہے این ڈیورن. شی سیز, ایک سمپوزیم تھا اس پہ, شی سیڈ دیٹ کہ سائنس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بات کی, انہوں نے کہا کہ سائنس میں ہمارا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل فلسفی, پولیٹیکل آئیڈیولوجی, ریلیجیس آئیڈیولوجی کے خلاف بات کریں, they will not like it, right? But سائنس میں if you speak against us, if you prove us wrong, we give you Nobel Prize. Science is the only enterprise کہ اگر آپ ہمیں غلط پروف کر دیں, آپ کسی بھی established scientific fact کو آپ اگر غلط پروف کر رہے ہیں, we will give you Nobel Prize. We will nominate you for Nobel Prize. تو یہ بیوٹی ہے سائنس کی, بیکاز سائنس از اے سیلف کریکٹنگ evolving knowledge enterprise guided by peer review. یہ ہم ہی پیئر ریویو ہوتا ہے, ہم ہی جیسے آپ ہی انسان ہو, جیسے دوسرے لوگ سائنٹسٹ ہیں, ایک کمیونٹی ہے, ایک پیئر ریویو ہے, پیئر ریویو کا بزنس ہے, اور وہ اپنے آپ کو سیلف کریکٹنگ, ایوری ٹائم کریکٹنگ. سر کارل پوپر کی ایک تھیوری ہے, تھیوری آف فالسیبلٹی, تھیوری آف فالسیفیکیشن. تھیوری آف فالسیفیکیشن کیا ہے؟ یہ سر کارل پوپر تھے, یہ ہماری پچھلی صدی کے تھے. ہی واز اے گریٹ اسکالر, لنڈن اسکول آف اکنامکس میں تھے, وہ پروفیسر تھے, اور فلسفی آف سائنس کے بہت بڑے پروپوننٹ اور فلسفر تھے, اور یہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پڑھاتے تھے, اور انہوں نے کتابیں لکھی. اچھا, تھے مارکسسٹ, اور مارکسزم اور سائنس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں کتابیں لکھی ہیں. پاورٹی آف ہسٹورسزم ایک ان کی کتاب ہے, جس پہ انہوں نے ہسٹری کا پرسپیکٹ, جو مارکس کا پرسپیکٹ ہے, اس پہ انہوں نے بات کی. مگر جو مارکت الآرا کتاب ہے وہ ہے دی لاجک آف سائنٹیفک ڈسکوری. دی لاجک آف سائنٹیفک ڈسکوری, آپ لوگ اگر بے شک لکھنا چاہیں لکھے, بعد میں اس کو گوگل کیجیے گا, اور اگر میں نہیں سمجھاؤں تو مجھے ای میل کر کے سمجھائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی نہیں سمجھے, بٹ آئی ووڈ لو ٹو لرن فرام اور گیٹ دا فیڈ بیک. تو تھیوری آف فالسیفیکیشن یہ ہے کہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں, سائنٹیفک مفروضے ہوتے ہیں, سائنٹیفک سو کالڈ سچائی ہوتی ہے, صحیح, وہ ایسی کوئی ابسولوٹ سچائی نہیں ہے. کہ آمد آفتاب دلیل آفتاب است, کہ سورج آ گیا وہ سورج ہونے کی دلیل ہے. نا, سورج کے ہونے کی کیا دلیل ہے بھائی؟ آمد آفتاب دلیل آفتاب است. تو اسے کہتے ہیں بدیہی, ابسولوٹ, کہ جو چیز دیکھنے سے پتہ پڑ جاتی ہے. سائنٹیفک فیکٹس اور تھیوریز آر ناٹ لائک دیٹ. سائنٹیفک تھیوریز کیا ہیں؟ سائنٹیفک تھیوریز یہ ہیں کہ کوئی بھی سائنٹسٹ ہے, وہ ایک چیز دیکھتا ہے, ایک فیکٹ اس کو سمجھ آتا ہے کہ بھائی یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ he tries to refute it. وہ اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. یہی ہم ریسرچ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, نل ہائپوتھیسس, الٹرنیٹو ہائپوتھیسس. ہم کیا کرتے ہیں؟ نل ہائپوتھیسس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم نے جو اسٹیبلشڈ چیز ہے اس کو اگر ہم نے غلط ثابت کر دیا تو ریفیوٹ ہو گئی, اور اگر ہم نہیں ثابت کر سکے, اس کو غلط ثابت نہیں کر سکے, تو اس کا مطلب اب یہ irrefutable فیکٹ ہے. یہ ایسا فیکٹ ہے کہ جس کو ہم اس وقت موجودہ ماتا حاضرہ اس وقت ہم اس کو غلط ثابت نہیں کر سکے ہیں. تو اٹس اے irrefutable fact. My dear friends, it's not truth. It's not absolute truth. Science is not absolute truth. Absolute truth is a topic of امیجان یعنی کہ فلسفی, جس کی سائنس ایک ڈاٹر ہے, اس کی ایک ڈسپلن ہے. ہم سچائی کی بات ہی نہیں کرتے, ہم بات کرتے ہیں irrefutable facts کی. And that's the beauty of science. Okay? You yourself try to prove an axiom, a theory, a statement, a statement of fact. اگر آپ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکے تو وہ ابھی تک غلط ثابت نہیں ہوئی, اس نے سروائیو کیا ہے. تو جو سروائیول آف
تھیوری ہے جو سروائیو رہ گئی، جو بچ گئی اس کو رد ہونے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ تو وہ سائنسی سچائی ہوتی ہے. اچھا اب اس کو جو جس طریقے سے ہم رد کریں گے یا ثابت کریں گے وہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہے. وہ ہماری لوکل، سوری میں چائے پی رہا ہوں، میں نے چائے نہیں پی رہی، تو وہ کیا کہتے ہیں وہ اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے سے ہم عام طور پہ کوئی چیز کو ثابت کرتے ہیں دلیل کرتے ہیں نا. اگر آپ میں سے کچھ لوگ شاعری کا شوق رکھتے ہیں تو کچھ شعر سنانا چاہوں گا. چونکہ میں فورینسک سے ہوں، میں نے فورینسک میڈیسن میں پوسٹ مارٹم کرائمس انویسٹیگیشن میں میری بیسک ایجوکیشن رہی ہے آفٹر MBBS. تو ہمارے یہاں تو دیکھیں جس طرح ایک کسی چیز کو ثابت کرنے کا، ریفیوٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی ایک شاعر کہتا ہے کہ قاتل کے طرفدار کا دعویٰ ہے کہ اس نے مقتول کی گردن پر سر ہی نہیں دیکھا. قاتل کا طرفدار یہ کہہ رہا ہے کہ مقتول کی گردن پہ، مطلب سر پہ تو گردن تھی نہیں، سر تھا ہی نہیں گردن پہ، تو قاتل نے مارا ہی نہیں اس کو. اور ایک اور شعر، قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. کہ میں نے تو نہیں مارا، میرے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ خود آ کے میرے پہ گرا تھا اور جج نے اس کو بری کر دیا. وہ ان کا بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت زبردست شعر ہے کہ تم ہی قاتل، تم ہی منصف، تم ہی مخبر، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر. کہ آپ ہی منصف ہو، آپ ہی قاتل ہو اور آپ ہی مخبر، یعنی کہ جو خبر دینے والے گواہ ہو، اور میرے گھر والے کس پہ جا کے قتل کا دعویٰ کریں. تو یہاں تو ہم اپنے حساب سے سچائی اپنے کر دیتے ہیں. مگر سائنس میں کسی بھی چیز کو پرکھنے کا، اس کو جج کرنے کا، اس کا بہت ہی ویگرس کرائٹیریا ہے. وہ ڈے بائی ڈے اس کو مزید اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. مزید اسٹیٹکس جتنی ہم اسٹیٹیکل سائنس جتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، میتھس جتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، تو ریسرچ میتھڈولوجی جتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، ویگرس ہوتی جا رہی ہے، تو سائنٹیفک فیکٹس کو انالائز کرنے کا، اس کو جج کرنے کا کرائٹیریا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. انفیکٹ میں میڈیسن کی بات کروں، ہمیں کم فرام میڈیکل بیک گراؤنڈ، ہمارے ایک چیز ہوتی ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. ہم میڈیسن پریکٹس کرتے ہیں بٹ دیٹ شوڈ بی بیکڈ بائی ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. کہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہمارے ٹرائلز ہوتے ہیں. پھر ٹرائلز کی انالیسس بھی صرف ایک ٹرائل چل گیا تو نہیں، اس کا پھر میٹا انالیسس ہوتے ہیں کہ بہت سارے ٹرائلز پہ اس کے باوجود بھی وہ ڈرگ ریفیوٹ ہوتی ہے، اس سے بہتر ڈرگ آتی ہے، آف شیلف ہوتی ہے. تو دیٹس دا بیوٹی آف سائنس. تو آپ نے تو تھیوری فالسیفیکیشن کی بات کریں تو وہیں بیک ٹو تھیوری فالسیفیکیشن کے سر کارل کوپر نے یہ چیز دی کہ تو یہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز سائنس ان ایبسولوٹ ٹرمز میں نہیں ہے. سائنس ایک ایوالونگ، ایک سیلف کریکٹنگ انٹرپرائز ہے. اور سائنس جرنلسٹ کو جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی کہ وہ پہلے ایک تو وہ خود پڑھے، اس کو پتا ہو لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے، لیٹسٹ چیز کیا ہے، سائنس میگزینز، اس کو وہ جو ٹرمنالوجی ہے وہ نالج ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ چیزیں. اور دیکھیں بہت خدمت ہے. میں کہوں آپ نے اگر ہیلتھ بڑھا دی کسی بھی قوم کی، معاشرے کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھا دی، بہت سے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں نا. اگر ہمارے بڑے ہیں، اگر یہ اور ہمارے ساتھ رہتے اور ہمارے ساتھ رہیں، ان کی ہیلتھ اگر بہتر ہو تو بہت سے مسائل نہیں ہوتے. بہت سے مسائل غربت کے حوالے سے، فیملی انٹیکٹ کے حوالے سے، مطلب ایک جب بڑا چھت کے اوپر ہوتا ہے تو نیچے بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میڈیکل سائنس obviously we are Muslims, we believe in the destiny, but کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہوتی ہے نا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا. تو میڈیسن کو ہم اویئر کر کے ہارٹ اٹیک سے رکے جا سکتے ہیں رائٹ ٹائم پہ. دیکھیں بہت سے ہمارے جو کازز آف ڈیتھ ہیں ہمارے سوسائٹی میں سی نا، اس میں ہارٹ اٹیک ہے، روڈ ایکسیڈنٹس ہیں، ہوموسائڈس تو ہیں وہ بھی کم ہیں، مگر اور اب شوگر ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے، ڈائبٹیز. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہے جو وہ ہے جو کاؤنٹ نہیں ہوتا، جو رپورٹ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے میڈیکل نیگلیجنس. کہ ڈاکٹر صاحب کو آتا ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب اتنے اکوپڈ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو یا تو آ نہیں رہا یا ڈاکٹر صاحب توجہ نہیں دے رہے کہ جو توجہ ان کو پیشنٹ کو دینی چاہیے. چونکہ دیکھیں ڈائگنوسس بھی تو ایک آرٹ آف ڈیٹیکشن ہے نا. جس طرح شرلک ہومز آپ دیکھتے تھے، آپ نے دیکھے کہ جاسوسی کی آپ نے اگر جو بھی میڈیکل کے سے انٹرسٹڈ ہے وہ ضرور دیکھیے گا. ہاؤس ایم ڈی ایک ڈرامہ ہے، اس پہ آپ کو مل جائے گا، بہت شاندار ہے میڈیکل. تو وہ ایک شرلک ہومز ٹائپ کیریکٹر ہے. شرلک ہومز بیسیکلی ایک فکشنل کیریکٹر ہے جاسوسی کا. اگر آپ نے پڑھنے کا شوق ہو تو پڑھیے گا. تو وہ پزل سالو کرتا ہے، کرائم مسٹری سالو کرتا ہے. تو اس طریقے سے وہ جو ڈاکٹر ہاؤس ہے اس میں وہ جا کے میڈیکل مسٹری سالو کرتا ہے.
تو ہمارے یہاں پہ میڈیکل نیگلیجنس کیونکہ پتہ ہی نہیں، اویئرنیس ہی نہیں. اب یہ سائنس میگزینز ہیں، ہیلتھ جو جرنلسٹ ہے وہ اس چیز پہ آواز اٹھائیں، وہ ایکٹیوسٹ کرے گا. بھائی ڈاکٹر صاحب شوڈ بی اکاؤنٹیبل، لائسنس کینسل ہونا چاہیے. اب دیکھیے یو ایس میں یا یو کے میں میڈیکل نیگلیجنس از ویری سیریس بزنس. ہم آج بھی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بھائی کاز آف ڈیتھ پہ میڈیکل نیگلیجنس آتا ہے کتنے نمبر پر ہے، اتنی بڑا اس پہ ہے. مگر کیا کہتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. سو اسٹوپڈ اور میڈیکل نیگلیجنس کے کیسز رابطے میں نہیں. تو یہ بھی ایک اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، میں تو کم کہہ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں in every field of science where science journalists can participate and they can play their role, dual role. اور کیا کہتے ہیں کہ باقی میں I think I should take no question answers. میں بہت زیادہ بول گیا ہوں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہا ہوں. فوز سر. No, sir, absolutely, because some people are not able to talk about philosophy, but you have been talking about much of it and how it all started and how it goes. So I think, but yeah, we are, as Dr. Umair is suggesting, we can always take questions. So if anyone has any question now, you are feel free to ask. میم صدیقہ، آئی تھنک صادقہ خان has joined. آداب عرض ہے میم، ویلکم ٹو دی. اوکے سو اچھا، میرا ایک کوشچن تو سر یہ کارل پاپر کی جو یہ فلاسفی اباؤٹ دا فالسیفیکیشن کچھ اس کو اسپیسیفائی کریں، بتائیں. آئی ہیو بین ہیئرنگ اٹ الاٹ بٹ تھوڑا سا مجھے بتائیں دوبارہ. میں بتا دوں سر، تھیوری آف فالسیفیکیشن یہ ہے سر. کارل پاپر نے اپنی کتاب لاجک آف سائنٹیفک ڈسکوری میں اس پہ بات کی ہے نہیں obviously. تو اس پہ یہ کہ وہی کہ سائنٹیفک فیکٹ سمپل، میں بالکل سمپل ایکسپلین کروں ایز اے جرنلسٹ کہ سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں وہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہوتے. دے آر ناٹ دا اسٹیٹمنٹ آف ٹروتھ کہ بھائی سورج مشرق سے نکلتا ہے یا ایسی چیز کہ جو ریفیوٹ نہیں ہو پاتی. سی نا ڈریگن ہے، چائنا میں ایک ڈریگن تھا، اس کے منہ سے آگ نکلتی تھی. اب یہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی اس کو آپ ریفیوٹ کریں. وہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کوانٹم لیول پہ یا فلاں میڈیسن کام کرتی ہے، فلاں میڈیسن ہیڈ ایک کوز کرتی ہے، فلاں میڈیسن. اب یہ ایک سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں وتھ ایکسپیریمنٹ، امپیریکل سائنس کے تھرو، ریشنل سائنس کے تھرو. بہت ساری اوبیسلی سائنس اب تو سائنٹیفک جو نالج ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے. تو دے آر ڈفرنٹ موڈ آف ریفیوٹنگ، ڈیبنکنگ، اس کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کی. تو ہم بیسیکلی صحیح ثابت نہیں کرتے. واٹ وی ڈو اکارڈنگ ٹو تھیوری آف فالسیفیکیشن، وی فیل ٹو فالسیفائی سم تھنگ. ہم اگر کسی چیز کو غلط ثابت نہیں کر پا رہے ہیں اپارٹ فرام مینی کنزیکیٹو اٹیمپٹس، ہم نے 1 اٹیمپٹ کیا، 2 اٹیمپٹ کیا، 3 اٹیمپٹ کیا، اور اگر ہم اس چیز کو، اسٹیٹمنٹ کو غلط ثابت نہیں کر رہے ہیں تو وہ اب دیٹ اسٹیٹمنٹ ہیز سروائیوڈ، رائٹ، سروائیوڈ. اب وہ سروائیو رہ گئی ہے تو وہ اب سائنٹیفک فیکٹ بن گئی. وہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے، وہ irrefutable سائنٹیفک فیکٹ ہے. اور irrefutable کب تک؟ ابھی تک. کیا پتا فیوچر میں جا کے اس کو کوئی ریفیوٹ کر دے، کوئی نیا سائنٹسٹ آئے، کوئی نئی تھیوری آئے، نئی ایڈوانسمنٹ ہو اور وہ اس چیز کو. اسی لیے سائنس ایک بدلتی ہوئی، بہتر ہوتی ہوئی، سیلف کریکٹنگ انٹرپرائز ہے. That's what it is. شروع میں کیا ہوتا تھا؟ شروع میں جب ہم ماڈرن فلسفی کی بات کریں جو رینی ڈیکارٹ آج سے 400 سال پہلے شروع ہوئی، تو اس وقت 2 نظریے تھے. دیکھیں بیسیکلی ہے تو علم نا. فلسفی کیوں ماں ہے؟ فلسفی اس لیے ماں کہ فلسفی بتاتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی جانتے ہو وہ کیسے جانتے ہو، رائٹ. اسے کہتے ہیں اپسٹیمیولوجی، تھیوری آف نالج. ہاؤ ڈو وی نو واٹ وی نو؟ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی ہم بنیاد پہ جاتے ہیں نا. تو اس وقت 2 بڑے نظریے تھے 400 سال پہلے رینی ڈیکارٹ کے دور میں. بہت بڑے فلسفر تھے، فاؤنڈر آف ماڈرن فلسفر. اور ان کا بہت ہی شاندار ایک بڑا زبردست ایک جملہ ہے کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایگزسٹ. میں سوچتا ہوں اسی لیے میں وجود رکھتا ہوں. یہ بڑا ایک آپ نے سنا بھی ہوگا اس پہ سی نا. تو پھر اس کو ہم نے چینج کیا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم ڈینجرس. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ڈینجرس ہوں. تو یہ آپ لوکل اس میں بنا لے لیٹر. تو وہ اس وقت 2 نظریے تھے. اس وقت تھا ریشنلزم اینڈ ایمپیریسزم. ریشنلزم یو ٹرائی ٹو انڈکٹیولی پروو سم تھنگ. ابھی چونکہ وہ ٹائم نہیں ہے میں اس پہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا. ایمپیریسزم یہ کہ آپ لیب میں 5 آپ کی جو حصص ہیں، سینسز ہیں، لیب میں امپیریکلی کسی چیز کو تجرباتی طور پہ ثابت کریں. یہ 2 شروع میں نظریے رہے ہیں، اس پہ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی. اب
اب یہ ہے کہ اب جو بھی فیکٹ آپ دیں گے, کوئی بھی چیز کوئی کلیم کرے گا, ہم سارے سائنٹسٹ مل کے اس کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ ہم ریفیوٹ کر لیے اس کو تو وہ ریفیوٹ ہو جائے گی, وہ فیکٹ نہیں رہے گا, سائنٹیفک فیکٹ نہیں رہے گا. اور اگر اس کو ریفیوٹ نہیں ہو پایا تو پھر وہ سائنٹیفک فیکٹ بن جائے گا. سوڈو سائنس کا یہ ہے کہ سوڈو سائنس ایسی باتیں کرتی ہے کہ جو اس کو آپ جانچ ہی نہیں سکتے نا. وہ ایسا کلیم کرے گی کہ جو ایک کلیم جو جانچ ہی نہیں سکتے آپ, تو وہ سائنس نہیں ہوئی نا. سائنس تو ہے ہی ہوئی نا اکارڈنگ ٹو سر کارل پوپر, کہ جس پہ تجربہ ہو, جس پہ بات ہو سکے, جس پہ ڈبیٹ ہو سکے, جس پہ گفت و شنید ہو سکے, جس پہ کوئی تجرباتی اس کو ہاں یا نہ میں آپ ثابت کر سکے نا. سائنس کوئی وہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایک مقدس چیز کے جو نہیں, سائنس مقدس نہیں ہے, سائنس از ہیومن, لائک اٹس ہیومن ڈسکوری. سو سائنس میں جو بھی بات ہوگی اس کو آپ ریفیوٹ کر سکتے ہیں. سوڈو سائنس ایسے کلیم کرتی ہے کہ وہ ریفیوٹیبل نہیں ہوتے, رائٹ. سو جب وہ ریفیوٹیبل نہیں ہوتے تو وہ سائنس ہے ہی نہیں بھائی, کیونکہ آپ نے بس ایک بات کہہ دی وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے. وہ تو سوڈو سائنس میں آپ دیکھیں نا, جو بہت سی وہ مائنڈ سائنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ای ایس پی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, مطلب عجیب سی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ اس کو مان بھی رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹ بھی بک رہی ہوتی ہے ان کی. اب دیکھیں نا, ایک ہی پتہ نہیں کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں صحیح کر رہی ہوتی ہے. ادھر ہماری جو میڈیسن ہے اس میں آپ ایک میڈیسن تو اس کے 40 سائڈ افیکٹ نکلاتے ہیں, اور ہم تو اتنا کلیم کرتے ہی نہیں ہے. وہ لوگ تو ایک ہی دوائی ہوگی, وہ ہر حکیم صاحب نفس پکڑ کے آج بھی سارے مسئلے بتا دیتے ہیں. تو اور یہاں پہ تو اتنی ڈائگنوسٹک ایڈوانسمنٹس کے بعد بھی وی آر مسنگ سو مینی ڈیزیزز. سو اب تو اسپیشلٹیز اتنی ہے کہ ایک بندہ کو سب پتا بھی نہیں ہوتا, رائٹ. تو تھیوری آف فالسیفیکیشن ونس کمنگ بیک, تھیوری آف فالسیفیکیشن یہ ہے اکارڈنگ ٹو سر کارل پوپر اینڈ دی پریزنٹ فلسفی آف, جو آج کل فلسفی آف سائنس میں ہے, وہ یہ ہے کہ سچائی, ایبسولوٹ سچائی نہیں ہوتی سائنس میں. ہوتی ہوگی obviously, خدا ہے وہ ایبسولوٹ سچائی ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے, مگر وہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. Scientific facts are not absolute truths like the statement of religion or statement of any other philosophy. Scientific facts are those statements, those premises which have been failed to falsified, کہ جو ابھی تک ان کا رد نہیں ہو سکا, ان کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکا, ان کو جب وہ irrefutable fact of science ہے. یہ پورا premises ہے سائنس کا. وجہ کیا تھی بتانے کی؟ وجہ بتانے کی تھی کہ آپ اس نہج پہ, ہمارے جو دوست جو بھی ہیں, obviously there are so many people who are learned more than me, وہ یہ سوچیں کہ سائنس بیسیکلی ہوتی کیا ہے, اور پھر سوڈو سائنس کو ڈیبنک کریں, اس کے خلاف یا اس اویئرنیس عوام کو دیں کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے, یہ دوائی لے کر آپ نہیں, آپ کی جو شریانیں ہیں دل کی وہ نہیں کھلیں گی, یہ اسٹوپیڈیٹی ہے, اس کے لیے آپ نے اینجیوپلاسٹی کرانی پڑے گی, اس کے لیے آپ نے انٹرونشن کرانی پڑے گی, یا اس کے لیے جو دوائیاں ہیں جو ایک طریقہ وضع ہے وہی کرنا پڑے گا. اگر کینسر خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو وہ کوئی انیشل اسٹیج پہ اگر وہ ہے تو یہ لکی, گو گیٹ انٹرونشن, اس کو آپریٹ کرائیں, اس کا اسٹیجنگ کرائیں, اس کی ڈائگنوسس کرائیں, اس کی بایوپسی کرائیں. نو سنگل بوٹی, نو سنگل nonsense alcoholic indulge homeopathy دوائی can cure that cancer. It's not possible. You have to go through certain that thing and it is savable. تو یہاں پہ یہ جو اس کی وجہ تھی جو بتانے کی شروع میں کہ بھئی یہ philosophy of science کیا ہے اور اس کی آج کل افادیت کیا ہے. Having said that, you all can disagree with me. If I'm wrong, please correct me. That's the beauty of science. I can be wrong. Okay, and one more question about forensic science in this regard. Ke forensic science ka, for instance, in Pakistan, what is the scope of it and career-wise, and how it plays a role? Could you introduce about a little? Because it is very rare to have an opportunity about people who work in forensic science practically. So please. پاکستان میں اسکوپ تو ہونا چاہیے بہت زیادہ. کسی بھی معاشرے میں جہاں جرم ہوتا ہے وہاں جرم کی روک تھام, ایک سویلائز معاشرہ جرم کو ٹالریٹ نہیں کرتا, کرائم کو ٹالریٹ نہیں کرتا. تو جب آپ کرائم کو ٹالریٹ نہیں کریں گے تو پھر obviously پولیس کا ادارہ آئے گا سامنے کے لیے, اور وہ ادارے آئیں گے جو جرم کے روک تھام میں مدد دیتے ہیں. اب چونکہ اس وقت ہم سائنٹیفک ثبوت کی بات کرتے ہیں, سائنٹیفک ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, تو obviously اس کے لیے فورنسک ضروری ہے. اب سائنٹیفک ایویڈنس ایک ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے, آلہ قتل بھی ہو سکتا ہے, وہ گن بھی ہو سکتی ہے, وہ کیمیکل بھی ہو سکتا ہے جس سے آگ لگائی گئی ہے, وہ رسی بھی ہو سکتی ہے, وہ بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے. دیر آر سو مینی اسپیشلٹیز
فورنسک سائنس کے اندر بھی آتی ہیں. میں صرف اس میں سے میڈیکو لیگل کا ایکسپرٹ ہوں اور ڈی این اے کا ایکسپرٹ ہوں. چونکہ مجھے سندھ پولیس نے ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا تو میں تھوڑا بہت ڈی این اے کا ایکسپرٹ ہوں, باقی میں میڈیکو لیگل کا ایکسپرٹ ہوں. اور چونکہ میں نے یو ایس سے ڈگری بھی کی ہوئی ہے اس پہ, تو باقی دیر آر سو مینی ادر اسپیشلٹیز. تو فورنسک سائنس کا یہ اسکوپ ہے, ہونا چاہیے کسی بھی سویلائز معاشرے میں, یہ لوگ ہونے چاہیے. دیکھیں نا یو ایس میں کتنا ہے, یو کے میں, ایون انڈیا میں فورنسک بہت اچھی ہے. پاکستان میں پنجاب کی فورنسک سائنس ایجنسیز اسٹیٹ آف آرٹ, جو پنجاب فورنسک سائنس ایجنسی ہے. سندھ میں وی آر اسٹرائیونگ, وی آر ٹرائنگ الاٹ کہ بن جائے. میں جب 2012 میں جب پڑھ رہا تھا فورنسکس, میں ٹرینی تھا, اس وقت آئی روٹ اے پرپوزل. اس وقت سے پرپوزل موو کر رہا ہے وہ, مطلب سندھ گورنمنٹ نے مجھ سے لکھوایا تھا, مگر وہ ابھی تک اس پہ اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. بٹ اوبیسلی ہونی چاہیے. فورنسک کا رول ہے, فورنسک از ویری, فورنسک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا مجھے کہ وہ آپ کو سوچنا سکھاتی ہے. چونکہ آپ دو چیزیں نا, انڈکٹیو ڈیڈکٹیو, انڈکشن ڈیڈکشن ضرور پڑھیے گا. اگر دیکھیں کچھ اصطلاحیں ہیں جو اگر آپ لوگ, it's fine to not know, it's fine to not know, at times it's dangerous to know. آپ غلط نالج سے بہتر ہے کہ آپ کو نہیں آ رہا. تو اگر آپ کو کسی کو نہیں آ رہا, فائن, تو یو کین گو اینڈ یو کین گوگل اینڈ یو کین لرن اینڈ دین یو کین ایکسپلین ٹو می ایز ویل. کیونکہ کچھ چیزیں تو مجھے بھی پڑھ کے سمجھ نہیں آتی. کرپٹو کرنسی مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کرپٹو کرنسی ہے کیا. تو یہ ہے کہ آئی وڈ بی ہیپی اف سم ون گائیڈز می. مگر جو تو انڈکشن ڈیڈکشن میں تو وہ فورنسکس آپ کو کس طریقے تک سچائی تک پہنچنا, اس سے بیسیکلی پزل گیم. سو آپ کی برین اسٹارمنگ بڑی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے تک پہنچتے ہیں. کرائم سین ریکنسٹرکشن ہم کرتے ہیں کہ جو وہ کس طرح ہوا ہوگا, کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. سر there are two questions. اگر آپ چیٹ دیکھ سکتے ہیں, اور I could repeat more easily. اگر آپ پڑھیں تو اچھا ہو جائے گا. Yeah, absolutely, doc. So one question is from Saman Zara Shah. How did you get into direction, production and television business? Okay, actually I used to practice forensics, and I don't think myself, but people used to think صافی کہ میں کوئی ٹاپ نوچ فورنسک ہوں. مجھے آتی ہے, مجھے تو ابھی بھی نہیں آتی, بٹ وہ سمجھتے تھے تو مجھے وہ چینلز پہ لیتے تھے فریکوینٹلی. I used to come in all big channels, Jio TV, شاہزیب خان زادہ took me when کوئی بھی ہو جاتا تھا, سارے سما ٹی وی, all ٹی وی چینلز. تو وہاں سے میرا انٹروڈکشن ٹی وی چینلز پہ ہوا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ فورنسک سائنس کا شو کیوں نہیں کرتے, آپ فورنسک سائنس کا شو کریں. سڈنلی آئی فرسٹ جیو ٹی وی میں نے پچ کیا, وہ آلموسٹ بنانے والے تھے, مگر پھر دیر سڈن تو پھر ایکسپریس والوں نے اس کو پک کر کے ایکسپریس والوں نے بنا لیا. تو پاکستان کا پہلا جو فورنسک سائنس کا شو ہے وہ مجھے موقع ملا اس کو ہیڈ کرنے کا, اس کو ہوسٹ کرنے کا. اس کی ہم لکھتے تھے, بلکہ بہت شاندار رائٹر تھا میرا دوست, اب تو دوست ہے وہ میرا. ہی واز اے ٹریڈیشنل رائٹر, شاعر, بٹ اس نے فورنسک سائنس کے ایپیسوڈس لکھے. تو وہاں پہ ضرورت نظر ہے کہ ایک سائنٹسٹ کا اور ایک جرنلسٹ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ایک بہت اچھی چیز سامنے آتی ہے. تو وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے کہ آپ کو سائنس بھی سیکھنی ہے اور آپ کو جرنلزم بھی سیکھنا ہے. اوبویسلی آپ کو آتا ہے, دونوں ہی آتے ہیں. تو مجھے چونکہ جرنلزم نہیں آتا تھا اس وقت, اس کو سائنس نہیں آتی تھی, تو ہم لوگ مل کے بیٹھتے تھے اینڈ وی یوزڈ ٹو رائٹ. تو وہاں سے پھر میں ایکسپریس کیا. پھر اوبویسلی میڈیا از فیسینیٹنگ فیلڈ, آپ کو کوریج ملتی ہے, آپ کو اٹینشن ملتی ہے, اس کو پیسے بھی بڑے اچھے مل رہے تھے. تو میں پھر چلے گیا وہاں پہ, پھر میں ایکسپریس, پھر بول, پھر پھر آئی ڈیڈ اپ ہیڈنگ اے ٹی وی چینل میٹرو ون نیوز. ساتھ ساتھ پروڈکشنز بھی کی میں نے, پھر اور جرنلز بھی میں نے استعمال کیے, میں نے گانے بنائے. میں نے یو کین گو گوگل, عمیر ہارون لکھیں گے آ جائے گا گوگل پہ. بٹ میں نے خیر اتنا کچھ کیا تو نہیں کہ بتانے لائق تو نہیں. تو یہ تو وہاں سے Okay, ٹرانزیکشن. there is another question. Okay, question ہے, when a patient dies because treatment wasn't available on time, how do doctors understand this as a natural death or a preventable one? Where does science draws the line? Where does science draws the line between medical cause and destiny? ویری گڈ کوشچن. اپارٹ فرام دی جو اس کے 3-4 پارٹ ہیں, آخری پارٹ تو خیر وی ول آپ پوچھیں گے میں شاید خدا سے یہ سوال, وہ بتائے گا ہمیں. بٹ اوکے, میرا ماننا یہ ہے کہ بہت سی ڈیتھس ہوتی ہیں, ایک سفیشینٹ نمبر آف ڈیتھس ہوتی ہیں کہ جو پریونٹ ہو سکتی ہیں, رائٹ, پریونٹ ہو سکتی ہیں. اور اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے اسٹیج پہ, کس اسٹیج پہ, رائٹ, کہ کس اسٹیج پہ اگر انٹرونشن ہوتی تو وہ ڈیتھ نہیں ہوتی, وہ آؤٹ کم نہیں ہوتا.
اچھا ہمارے فورینسکس میں بھی ایک میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگلی نا، یہ بہت سے ڈاکٹرس کو بھی نہیں پتا، اور چونکہ یہاں پہ اگر پتا ہو تو لٹیگیشن بڑھ جائے. پاکستان کے ابھی ہم ڈرا بیک سے بات کریں، آپ دیکھیں اتنے یہاں پہ لوپ ہولز ہیں، اتنے لوپ ہولز ہیں، کوئی اس کو اگر یوز کرنا چاہے نا، کوئی کرمنل مائنڈ سیٹ والا، تو بہت کچھ کر سکتا ہے. خیر ایک چیز ہوتی ہے ایونگس پوسٹولیٹ، اف یو وانٹ ٹو رائٹ یو کین رائٹ اٹ نا، بعد میں اس کو پڑھے گا. ایونگس پوسٹولیٹس کیا ہوتی ہے؟ لیٹ سپوز ڈاکٹر عمیر ہیں، ڈاکٹر عمیر نے ایک کسی شخص کو ایسا ہارم کوسٹ کیا کہ جو آگے جا کے ڈیتھ میں کنورٹ ہو گیا. تو اب عمیر نے کون سا جرم کیا؟ عمیر نے ایک فرسٹ اسٹیپ میں وہ جرم کیا کہ جس سے اس کو ایک چھوٹا سا ہارم ہوا، سیکنڈ اسٹیپ میں کہ وہ ہارم الٹیمیٹلی آگے جا کے ڈیتھ کاز کر گیا سلولی. تو ایونگس پوسٹولیٹس کہتا ہے کہ ڈاکٹر عمیر کو قتل کی سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کانسیکوینسز اٹینڈ لیڈنگ ٹو ورسٹ جو اس کا ایکسپیکٹیشن تھی، ورسٹ اس کا آؤٹ کم تھا. تو جو ورسٹ آؤٹ کم ہوگا نا، اس پہ عمیر کو سزا ملے گی. یہ ایونگس پوسٹولیٹس ہے. تو ڈیتھ پریونٹیبل ہوتی ہے، اویلیبلٹی آف ڈرگز نہیں ہوتی. یس انفارچونیٹلی ان سوسائٹی جہاں پہ ہم بیسک دوائیاں نہیں ابھی تک ارینج کر پائے. تو یہ ہے. دوسرا میں نے جس اس پہ بات کی نا، دیکھیں یہ تو ایک اویلیبلٹی آف ڈرگز نہیں ہے، تو ایک پولیٹیکل کاز ہے نا، کہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے. ایک ہے ڈاکٹر کا اپنا ایشو کہ ڈاکٹر دھیان نہیں دے رہا، سی نا، وہ مس ڈائگنوز کر رہا ہے. اینڈ مائی ڈیئر فرینڈز، مس ڈائگنوسس از سو کامن اینڈ دیٹس بیکاز آف ڈاکٹر صاحب ان ہز انٹائر ایگو، پتہ نہیں کس چیز میں ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ اوور لوڈڈ ہیں، اور وہ توجہ نہیں دے. یہ کہیں گے توجہ ہے تو ایک نہیں کہیں گے آتا نہیں ان کو، یا پھر ان کو توجہ نہیں ہے، انہوں نے اس طریقے سے اٹینشن نہیں دی، یعنی ہی ڈیڈنٹ ڈائگنوز اٹ. اور پھر وہ اس کا آؤٹ کم ہو گیا. آؤٹ کم کوڈ بی مورٹیلٹی یا مورٹیلٹی یا موربیڈیٹی. دو اصطلاح ہوتی ہے میڈیکل میں نا، مورٹلی کہ بندہ مر گیا، موربیڈیٹی کہ بندہ پاج ہو گیا. وہ بھی تو ایک ہو ہے نا، کہ اگر آپ کی میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں چلی گئیں، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ کی کڈنی فیل ہو، کوئی بھی آپ کا ایسی چیز ہوگی جو محتاجی ہو گئی، اپاہجی ہو گئی، تو اس کا بھی تو کاز ہے نا. تو یہ میڈیکل نیگلیجنس ایک بڑا کاز ہے. اور الٹیمیٹلی وی آر مسلمس، سو وی بلیو کہ ڈسٹنی اوبویسلی وہ رہتی ہے، ڈسٹنی ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اس کو تو مانتے بھی ہیں مسلم، بٹ ہم پریکٹیکلی تو کوشش کریں گے نا کہ جو ڈاکٹر اس کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے، دوائیں نہیں ہیں، تو ہم ان کو لکھیں کہ ابھی دوائیں کیوں نہیں ہیں، ایکوپمنٹس کیوں نہیں ہے، ایکس رے مشین کیوں خراب ہے، ڈائگنوسٹک فیسلٹی کیوں نہیں ہے. سو یہ تو مطلب دیٹس آور پارٹ ٹو ڈو. باقی یس یہ تو ایک ڈسٹنی کا کویشچن تو خیر اٹس انسالویبل کویشچن. اینڈ دیٹ لائز ان دی فلسفی. تھینک گاڈ اٹ از ناٹ آور ٹاپک. Okay, one more question. When science is translated for TV or mass audiences, where do you draw the ethical line between simplification and distortion? اچھا اب دیکھیے ایک چیز ہے کہ سائنس فکشن نے بہت زیادہ سرو کیا ہے نا، تو اب ڈسٹورشن تو وہ نہیں ہوگا. ایکچولی فکشن تو آپ بات ہی کرتے ہیں نا کہ جو ان ریئلٹی ہوتی ہے، مگر وہ آپ سمجھانے کے لیے، میسج کنوے کرنے کے لیے، ٹائمس پریڈکشن کرنے کے لیے کہ فیوچر میں آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے تھاٹس کو، تو آپ فکشن کا سہارا لیتے ہیں. ہم لوگ بھی، میرا بھی جو شو تھا وہ اٹس ناٹ بیسڈ آن ٹرو exact true stories. It was like inspired, and then we made up stories, but the scientific facts were true. So to promote a thing, اس پہ اگر آپ کچھ آگے پیچھے کریں گے، اس فیکٹ کو ڈسٹورٹ نہیں کر رہے، رائٹ؟ اس فیکٹ کو کہ ٹی بی کی دوائی دینی چاہیے، ٹی بی کی دوائی کے خلاف ریزسٹنس ہو رہی ہے، تو اب اور ٹی بی کی دوائیاں آ رہی ہیں، وہ اویلیبل ہونی چاہیے، وہ اویلیبل نہیں ہے چونکہ وہ کاسٹلی ہیں. اب یہ فیکٹ ہے. اس کو آپ کسی ڈراماٹائز کر کے، چونکہ دیٹس واٹ وی ڈو ان ٹی وی، وی ڈراماٹائز. ہم ڈراماٹائز کرتے ہیں. بہت سے بھرتی کے فنکار بھی ہوتے ہیں، رائٹ؟ بہت سے بھرتی کے فنکار بھی ہوتے ہیں، بہت سے بھرتی کے کریکٹرز بھی ہوتے ہیں، بٹ دیٹس اے پارٹ آف اسٹوری ٹیلنگ. بیکاز آپ الٹیمیٹلی آپ کا جو گول ہے، وہ آپ کا انیشیل گول ہے ٹو ہک دا آڈینس، کہ آڈینس کی اٹینشن گریب کرنا ہے، رائٹ؟ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے یا اویئر کرنا ہے، جو بھی ہے، یا اس کو دماغ اس کو ڈسفو کرنا ہے، واٹ ایور پروپوگیٹ کرنا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے. So to get that hook, yes, you need to do certain things which are not real, which are not true, which are not even demanded. ڈیمانڈ تو ہے اس کی ہولسٹک لارج اس میں، مگر یہ کہ تو ڈسٹورشن وہ لگتا ہے، وہ ڈسٹورشن ہے نہیں، وہ بیسیکلی فکشن ہے. وہ ایک وہ فیلڈ ایسی ہے، وہ ڈرامہ ہی ایسا ہی ہے. ہیئر تھوڑا سا ہم
ڈیویٹ کرتے ہیں ٹرو جرنلزم میں. ٹرو جرنلزم میں تو یو آر اسٹڈنگ فیکٹس, بٹ ہم جو ڈرامہ جو ناچ گانے والے لوگ, میں اپنے کہتا ہوں ناچ گانے والے لوگ ہیں, ہماری ذمہ داری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور پھر ہمارے ریچ بھی زیادہ ہوتی ہے. مطلب ایک فکشن, آبویسلی ایک فکشن ڈرامہ ہے, اس کی ریچ آبویسلی زیادہ ہوگی. تو وہاں پہ اگر اب دیکھیں انڈینس جو ویب سیریز بن رہی ہیں, اب دیکھیں کووڈ کے بعد خاص طور پہ جتنی ویب سیریز بنی, اس پہ کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نا, دیکھو نا آپ کہ ویکسین کو انہوں نے پروموٹ کیا, انہوں نے کچھ اٹینڈ, آپ دیکھیں کچھ ویب سیریز ہوتی ہیں جس میں سرٹن ڈیزیزز کو وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی آپ دیکھیں آپ کتنا زیادہ زچہ بچہ پہ بات ہوتی ہے, اور جو میٹرنل ہیلتھ ہے اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے. تو آئی ڈونٹ نو اس کو ڈسٹورشن کہیں گے کیا کہیں گے, مگر یہ کہ فائدہ مند ہے. یوٹیلیٹیرین تھیوری جو ہوتی ہے فلاسفی آف ایتھکس میں, کہ جو چیز فائدہ مند ہے, یوٹیلیٹی زیادہ ہے, تو یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی اور کوئی کوشچن؟ آواز آ رہی میری؟ Actually, I cannot read the chats. If someone can read that for me. Sorry, my mic was off. I was trying to. Anyway, so there is another question. Can you share more thoughts on how we can limit the practice of homeopathy aside from spreading awareness? One way would be to fix our medical system so people don't turn to homeopathy. And but is there more to it? Actually, it's not like for me. I'm a hardcore. When you have typical Molvi kind of mindset in this, na medicine में ना कि वो हराम है, उस तरह का मतलब मेरा अपना mindset है. I may be wrong. I'm not. But homeopathy काम ही नहीं करती ना. एक चीज काम ही नहीं करती तो मतलब इट्स लाइक कि मैं कहूँ आपको कि यार मेडिकल अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम करें, आप मेरी काम वाली बाई से दम करा लें आके, या मेरी काम वाली बाई के सामने, मतलब यू नो एनी स्टूपिड थिंग यू कैन से. अब होम्योपैथी या वो वर्क पे उसमें भी बात करेंगे, अगर आप सेशन रखना चाहें. आई वुड लव टू. मैं अपने जब मेडिकल स्टूडेंट था उस वक्त में बड़ी प्रेजेंटेशंस देता था गैस उसके. तो ये कोई भी और जो मीडियम है वो काम ही नहीं करता, दैट डजंट वर्क. और वो जिसकी जो यूटिलाइज हो रहा है उस पर तो मतलब देखिए ना, एक अगर मैं साहब में से कोई भी आज मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दे ना, और उसको वो एमबीबीएस नहीं है, वो पीएमडीसी से इवन अटैच नहीं है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से, अगर वो पीएमसी हो गया, वो पीएमसी से अगर उसका लाइसेंस वैलिड नहीं है, सही ना, मैं भी वैलिड रखवाता हूँ. मैं हालांकि प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बट मैं वैलिड रखवाता हूँ, फीस भरता हूँ पीएमसी की, क्योंकि कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो एटलीस्ट आई हैव अ पीएमसी कवर. तो आप उसको उठा के जेल में डाल देंगे. पूरा एक्सीडेंट हेल्थ केयर कमीशन है कि जो क्वैकरी को पकड़ रहा होता है, क्वैक्स कह रहा होता है जाली, मगर वहां पे कोई लिटिगेशन नहीं है, वहां पे कोई रेगुलेटरी नहीं, कोई बंदा होम्योपैथी बन जाएगा, कोई रेगुलेटरी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो उठा के उल्टी सीधी दवाइयां दे रहा होगा, और वो टाइम ज़ाया कर रहा होगा. बेसिकली मेरा जो झगड़ा वो ये कि वो टाइम ज़ाया कर रहा है. वो टाइम अगर मेडिकल पे होता तो क्या कहते हैं कि वो बच जाता, लॉस कम होता, प्रिवेंशन होती. तो अब हमें तो वर्क ही नहीं कर रही ना, तो उस पर हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते ना कि भाई ये नहीं है तो ये ले लें. इट डजंट वर्क. अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक बात हो रही थी, मैं भूल गया उस वक्त, मुझे बताना था. मैंने तस्करा किया था नेचर मैगजीन में, वाटर मेमोरी पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, राइट. आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा बाद में. और रीजन पे ज्यादा बात नहीं भी, अगर आपने देखनी हो, रिचर्ड डॉकिंस साहब हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई एनिमीज ऑफ रीजन, वो आप देखिएगा. अच्छा मैं उनकी मजहबी फिलोसफी से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ. आई रिपीट, रिचर्ड डॉकिंस की मजहबी, ही इज अ गॉडलेस पर्सन. आई एम अ हार्डकोर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह. बट वो जो डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने रीजन की बात की, एज अ साइंटिस्ट बात की, और उन्होंने होम्योपैथी को भी डिबंक किया है ना, आप देखेंगे बड़ा जबरदस्त है. दीपक चोपड़ा को भी टेक ऑन किया है. दीपक चोपड़ा जब उनके सामने आया तो वो बिल्कुल ही, कहीं मैंने तो कहना तो ऐसा कहता ही नहीं हूँ, वो बिल्कुल ही पलट गया अपनी बात से. वो देखिएगा, वो दैट्स अ गुड डॉक्यूमेंट्री. आई डोंट हिज रिलीजियस व्यूज, बट as a scientist, yes, he's a professor of public understanding of science at Oxford University, a very learned person. तो एक 1900 आई थिंक ये 2000 था या 1990s में
واٹر نیچر میگزین میں ایک آرٹیکل پبلش ہوتا ہے کہ واٹر ہیز میموری، رائٹ، کہ آپ کوئی بھی دوائی ڈالیں گے واٹر کے اندر اور پھر اس کو ڈائلوٹ کرتے رہیں گے تو واٹر کی میموری ہے وہ اس جو مالیکیول ہے اس کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر، نان سینس، ٹپیکل نان سینس تھنگ، اس کو جذب کر لیتا ہے اور وہ پھر جب آپ وہ واٹر کسی کو دیں گے تو وہ افیکٹ کرے گا، رائٹ. مطلب اس کو یہ سمجھیے کہ ایک سائنائڈ آپ نے واٹر میں ڈالا اور سائنائڈ نکال دیا. اب واٹر کے اندر سائنائڈ نہیں ہے مگر واٹر کے اندر میموری ہے سائنائڈ کی، تو وہ آپ دیں گے تو وہ سائنائڈ والا افیکٹ کرے گا. ایسا نہیں ہوتا، واٹر ڈز ناٹ ہیو میموری. اچھا اس پہ آرٹیکل پبلش ہوا. اب نیچر از اے پریسٹیجیس سائنٹیفک جرنل. اچھا اب ہمارے پاس یہی کچھ ہے نا پیئر ریویو سسٹم میں کہ جو پریسٹیجیس سائنٹیفک جرنل ہے اس پہ جو بات مانی جائے گی وہ سچائی ہوگی، سائنٹیفک سچائی ہوگی. تو ایک بریک تھرو آ گیا، لوگوں نے بولا ہومیوپیتھی ورکس. بعد میں پتا پڑا انہی سائنٹسٹ نے، اسی سائنٹیفک جو کمیونٹی تھی انہوں نے اس چیز کو بولا کہ وہ جو سائنٹسٹ صاحب تھے، فرانس کے کوئی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جو سیمپل تھا، جو ٹرائل کا سیمپل تھا، وہ انہوں نے فراڈ کیا تھا، انہوں نے اس کو ٹیمپرڈ کیا تھا. تو جب وہ ٹرائل ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کسی اور سیٹنگ میں، کنٹرول سیٹنگ میں، تو ریزلٹس وہ نہیں آئے، ریزلٹس بالکل ہی ڈفرینٹ آئے. تو اس کا مطلب کہ انہوں نے پھر وہ ثابت کیا، پھر انہوں نے کنفیس کیا، پھر ان کی بڑی حضرت سنا ہوئی، مطلب ان کی بےعزتی ہوئی اور ان کا کیریئر تباہ ہو گیا. تو وہ کسی کمپنی کے چکر میں، وہ کوئی پروڈکٹ کے چکر میں وہ کرے ہوں گے. اوبیسلی کوئی الٹیریئر موٹیو ہوگا. سائنس بھی تو کرائم سے وہ الگ نہیں ہے نا، سائنٹسٹ بھی انسان ہی ہوتے ہیں. تو یہ اب ضرور پڑے گا اس میں نے کہ یہ ہوا تھا. تو پھر اس پہ رد ہوا اس کا. اور اسی لیے میں آرگیومنٹ آف اتھارٹی کے خلاف ہوں. کوئی اگر بڑا شخص بات کر رہا ہے یا کوئی بڑا میگزین بات کر رہا ہے، اٹ کوڈ ناٹ بی، بٹ کہ وہ ہمیشہ سچ ہو. وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اور لاجیکل فیلیسیز اگر آپ پڑھیں، ٹائم چونکہ نہیں ہے، لاجیکل فیلیسیز آپ گوگل کیجیے گا، لاجیکل تو سو مینی لاجیکل فیلیسیز نا. تو اس میں ایک آرگومنٹ فرام اتھارٹی بھی ہے. تو کہ بھئی ہر بار آرگومنٹ اتھارٹی صحیح نہیں ہوتی، اتھارٹی غلط بھی ہوتی ہے. کچھ ملکوں میں تو موسٹلی غلط ہوتی ہے. نام نہیں لوں گا ملک کا، پتہ ہی آپ کو کون سا ملک ہے. تو یہ ہے. Okay, so one more question from Nida. What do you think gets erased first when science stories are made public friendly, and how do you personally try to prevent them? کیسا کین یو ریپیٹ اٹ، واٹ ڈز اٹ مین؟ واپس کہیں گے Sure, کیا؟ obviously. Who do you think get erased first when science stories are made public friendly, and how do you personally try to prevent them? Public friendly جب stories وغیرہ ہوتی ہیں like they are made, ہر question I would like to define more in a way when they are، کیونکہ stories کے اندر different requirement ہوتی ہے، آپ understand کرتے ہیں. And besides سائنس کی کچھ اپنی authenticity accuracy کا aspect ہے، تو what lacks in between she's trying to ask. اچھا نہیں یہ سچ ہے کہ جب ہم پبلک فرینڈلی بنانے کے چکر میں سائنٹیفک ریگر یا سائنٹیفک آتھینٹسٹی تو کمپرومائز نہیں ہوتی. نہیں میرے خیال سے نہیں ہوتی. یہ کہ مکمل طور پہ بیان نہیں کر پاتے obviously. اور اب اٹ ڈپینڈس، دیکھیں ہم موسٹلی ہم لوگ جو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم جو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب میں فورینسک سائنس میں کیا پروموٹ کر رہا ہوتا تھا، میں وہ ڈائگنوسٹک فیسلٹی فورینسک سائنس کی جس سے کرائم کو پکڑا جاتا ہے، وہ ہم پروموٹ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ تو آسان ہے، اس پہ کوئی اتنی زیادہ قربانی نہیں دینی پڑتی. مگر obviously کوئی بہت بڑا، اب آپ کوانٹم مکینکس سے کوانٹم فزکس کا کوئی یا کاسمولوجی کا کوئی بہت ہی دقیق مسئلہ یا مشکل مسئلہ کریں گے تو obviously شاید اس کا ریگل کم ہو جائے، وہ چیز وہ ہو جائے. تو یہ ہو جاتا ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی چیز ہوتی ہے. Yeah, and definitely to the answer to that, جس طرح آپ کا being a producer، آپ کا بھی ظاہر ہے یہ سائنس بیک گراؤنڈ، فورینسک بیک گراؤنڈ جو اس میں اسپیسیفکلی ہے، اینڈ اٹس اباؤٹ ایوری مووی، اور دے ہیو سائنس ایڈوائزرز، اور پروڈیوسر میں سائنٹیفک پیپل who are advising, who make sure and that's why we are able to save the rigor. اوکے ایسا ہوتا نہیں ہے ان انڈسٹری میں. یہ ہے کہ بہت سے سائنس کے جو ایون جو ہارڈ کور سائنس کی ڈاکیومنٹریز ہوتی ہے اس میں تو سائنٹسٹ خود ہی ہوتے ہیں، مگر بہت سے ایسا کنٹینٹ جا رہا ہے کہ جس پہ سائنس ایڈوائزرز نہیں ہیں. اگر یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں میم جو بھی ہیں تو یا یہ Yeah, please talk about.
ہاں وہاں پہ نہیں ہے. اب Yeah. دیکھیں نا بہت جو ایون بڑے جو مشہور ٹی وی سیریز ہیں ویسٹ کی جو ہم دیکھتے ہیں, اس میں ضروری نہیں کہ اس میں جو رائٹر ہوں وہ سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں یا ان کے پاس سائنس ایڈوائزرز ہوں. کبھی کبھار وہ گوگل سرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ میں خود, میرے بہت سے انڈسٹری میں دوست ہیں, پروڈیوسرز ہیں, تو دے کال می اینڈ دے آسک می تھنگز, اینڈ تو وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. تو میں تو خیر انگیج نہیں ہو پاتا ہر جگہ, obviously پر ٹائم ہوتا ہے. تو وہ میں دیکھتا ہوں رائٹر کو کچھ پتا نہیں ہوتا, مگر وہ پھر پوچھ ہوتا ہے یار اس کا کیا کریں گے, اچھا یار یہ کیا ہے, اچھا وہ کیا, بیسک چیزیں بھی پوچھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنی اسکرین, مگر چونکہ obviously وہ ہارڈ کور سائنس کنٹینٹ نہیں ہے, وہ ایک ڈرامے میں سائنس کو ڈال رہا ہے ٹو ڈو ود گڈ انٹینشن. مگر یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر ٹی وی سیریز میں سائنس ایڈوائزرز ہوں اور اتنی ایکسپرٹائز ہو. یہ ڈسٹینس بھی کم ہونا چاہیے. سائنس کے لوگ آنے چاہیے پروڈکشنز میں, آپ سارے لوگ بھی آنے چاہیے, کیونکہ آپ لوگ بہتر طریقے سے سائنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ ایک مکسچر ہو, جو لوگ ٹریڈیشنل لوگ ان کے ساتھ مل کے کریں. میں صرف سائنس نہیں کرتا, میں سب کچھ کرتا ہوں. میں آئسپیئر کے لیے گانے بھی بناتا ہوں, میں اسلامک ڈاکیومنٹریز بھی بناتا ہوں, میں ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز بھی بناتا ہوں, میں نے سندھی کلچر پہ کتاب بھی لکھی ہے. سو آئی obviously ٹو ڈو لیونگ, میں نے obviously گھر بھی چلانا, تو میں وہ کام بھی کرتا ہوں کہ جو سے پیسہ بنے. سو yeah, I do all the things, other things as well. Absolutely, and I think we are quite on the time, and we really had very good questions. And from your viewpoint, it was very informative, and how philosophically, medically, how science is perceived, and اس طرح آپ نے کافی ساری چیزیں اس میں بتائیں. And above all, thank you for taking out time and doing this. And surely you can reach out to Dr. Umair. He has an email. You can always ask him questions and look up on the internet. So uh, I think we are quite on the time. If anything, would you like to add, Dr. Umair? Otherwise, we are time up. I'm once again thankful to you, Fawsab, to ma'am Sadiqa Khan Saiba, for her being generous and giving time to me to speak to the wonderful people. I'm sure they're all very great people, and they have a tendency to contribute to society. یہ بہت چھوٹا ڈگریکٹڈ پارٹ ہے نا. آخر میں بس 1 منٹ آپ کا لوں گا. میں کل کسی جگہ پہ تھا ایونٹ پہ نا, تو وہاں پہ مجھے کہا کیا کرتا ہوں, میں صحافی ہوں بھائی, صحافت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں یار جرنلزم تو رہا ہی نہیں ہے, تباہ ہو گیا ہے ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتے. وہی جو ایک جو ہے کہ یہ ہے نا وہ ہے نا جبر. میں نے کہا ختم, ریلیشن تو ختم ہی ہو گیا, وہ کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا سر پلیز سر تھوڑا مجھے آپ بولنے دیں. اگر کہتے ہیں ہاں بولیں, کیونکہ وہ بڑے تھے, ڈاکٹر صاحب تھے وہ بھی. تو میں نے کہا سر دیکھیں, آپ جس جرنلزم آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ختم ہو گیا ہے, وہ 5% یا 10% پارٹ ہے. آپ نے فیشن جرنلزم کو فارغ کر دیا کہ وہ نہیں ہو رہا, آپ نے اسپورٹس جرنلزم کو فارغ کر دیا, آپ نے ہیلتھ جرنلزم کو فارغ کر دیا, آپ نے سائنس جرنلزم کو فارغ کر دیا, آپ نے اسلامک جرنلزم کو فارغ کر دیا. یا کپڑے بک رہے ہیں, لان بک رہی ہے, چوڑیاں بک رہی ہیں, بیوٹی ہیڈ کیئر بک رہی ہے, میڈیکل, یہ سب بھی تو جرنلزم ہے نا. ایک جرنلسٹ صرف اسپورٹس جرنلزم بھی تو ہوتا ہے. آپ کا کرائم جرنلسٹ ہے, وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. تو 90% جرنلسٹ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا, وہ تو بات بتا رہے ہیں نا. ہاں 10% پولیٹیکل جو ہے وہ چلے آپ سمجھ آتے کہ اختلاف ہے, ایک فضا ہے, بٹ ادروائز آپ اس 10% پہ اگر کی وجہ سے آپ پورے 90% جرنلزم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ختم ہو گیا ہے, وہ اسکوپ ہی نہیں ہے, تو ایسا تو نہیں نا. دے آر پلئنگ دیئر ڈیوٹی. آج بھی اتنی بڑی ویکسین ڈرائیو ہم نے کی, دیکھیں کووڈ میں اٹ واز سو ڈیفیکلٹ لوگوں کو اسے ویکسین لگوانا. ریاست کا ڈنڈا تو تھا, جبر تو تھا, مگر اٹ واز اویئرنیس نا, لوگوں نے ایوری ون پلیڈ دیئر پارٹ. ابھی ایچ پی وی کی ویکسین جو ہو رہی ہے سروائکل کینسر سے, وہ سندھ گورنمنٹ کا رہی کیمپین, یقین مانے اس پہ بھی تو لوگ کہہ رہے ہیں نا, سیلیبریٹیز جا رہی ہیں, پولیٹیشینز جا رہے لگوا رہے ہیں. صحافی obviously تو صحافی رپورٹ کر رہا ہے نا, جرنلسٹ ہی تو رپورٹ کر رہا ہے نا اس کو. تو وہ بھی تو ایک وہ ہے, خدمت ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کوہورٹ ہے, ماشاء اللہ اٹس ویری ویری you guys all are wonderful people and you have so much things to do. I wish you all the best and I'm always there. My email address is sir they will share and anytime you can reach to me. اگر مجھے نہیں آتا میں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. مجھے اے آئی یوز کرنا بھی آتا ہے, تو مسئلہ نہیں ہے. I can do that. Thank you, sir. Thank you for your time always, and we will connect back with you, inshallah, with the next quote and in between. So, and thank you for doing it for Shanshia. Thanks. Jazakallah. I'm honored to be part of Scientific. Jazakallah.